मसीह खुदावंद के नाम में एक मरतबा फिर आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि आज हमें ये मौका मिला कि हम सब बहन भाई मिलकर इस इबादत में शरीक हो सकें। और ये बात बड़ी खुशाइंद है कि आप सब फैमिलीज़ मिलकर रोज़ खुदावंद के हजूर हाजिर होते हैं और खुदावंद की सताइश करते हैं, खुदावंद की परस्तिश करते हैं और मिलकर खुदा के ज़िंदा कलाम पर गौर व खौस करते हैं। ये एक बड़ी खूबसूरत बात है और इसकी जितनी भी हम तारीफ़ करें वो कम है कि ईमानदार रोज़ाना की बुनियादों पर एक दूसरे के साथ मिलकर इबादत में शरीक हों और खुदावंद की परस्तिश और बंदगी करें। जिस तरह खुदावंद ने परस्तिश में हमारी मदद की, हमें बरकत बख्शी, अब वक्त है कि हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम की तरफ आएँ और खुदावंद की आवाज़ को सुनें। तो मैं चाहूँगा कि आज हम अय्यूब की किताब उसका 41वां बाब देखें और उसकी फ़कत 11वीं आयत खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम तिलावत करेंगे। अय्यूब की किताब उसका 41वां बाब और उसकी 11वीं आयत। और खुदावंद के ज़िंदा कलाम में ये लिखा है, किसने मुझे पहले कुछ दिया है कि मैं उसे अदा करूं? जो कुछ सारे आसमान के नीचे है वो मेरा है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद हम सबको बरकत देना चाहता है और खुदावंद की ये ख्वाहिश है कि हम उसके साथ जुड़े रहें और उसके साथ बने रहें। ये आयत बड़ी खूबसूरत है और इस आयत की तरतीब भी बहुत अच्छी है। किसने मुझे पहले कुछ दिया है? ये खुदा है जो अय्यूब से मुखातिब है। बुजुर्ग अय्यूब से खुदा ने कुछ सवालात किए इस किताब के आखिर में, क्योंकि ये किताब जो है ये अपने आप में बड़ी यूनिक है, क्योंकि इसके आगाज़ ही में कुछ ऐसी ड्रामेटिक चीज़ें आपको नज़र आती हैं कि अय्यूब की जो ज़िंदगी है वो किस तरह से मुश्किलात का शिकार होती है और उसके बाद शैतान किस तरह से उसकी लाइफ के अंदर तबाही और बर्बादी को लेकर आता है। और हैरानकुन बात यह है कि इस सारी तबाही और बर्बादी को खुदा अय्यूब की ज़िंदगी में आने देता है और ये चीज़ जाहिर करती है कि ईमानदार होते हुए भी हमारी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात ज़रूर आएंगी और खुदा कई बार इन मुश्किलात को, इन प्रॉब्लम्स को, इन आजमाइशों को, टेम्पटेशंस को हमारी लाइफ के अंदर आने की इजाज़त देता है। खुदा ये चाहता है कि ये आजमाइशें हमारी ज़िंदगी में आएँ ताकि हमारे ईमान का टेस्ट हो सके। तो खुदा ये चाहता है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर बतौर ईमानदार हमारे ईमान का टेस्ट होता रहे। अगर आप अब्राहम की ज़िंदगी को देखें तो अब्राहम की लाइफ के अंदर भी एक वक्त ऐसा आया जब उसके ईमान का टेस्ट हुआ, जब खुदा ने उससे कहा कि तू अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे और उसको पहाड़ पर लेकर जा और उसको कुर्बान कर। और उसने अपने ईमान के इस टेस्ट को पास किया और वो खुदावंद के कहने के मुताबिक वहाँ पहुँचा और उसने अपने बेटे इसहाक को लिटा भी दिया, लकड़ियाँ भी लगा दी और पूरी तैयारी कर ली कि मैं अपने बेटे को खुदा की राह में कुर्बान कर दूं। लेकिन खुदा ये नहीं चाहता था कि वो अपने बेटे को मार दे मेरे लिए। खुदा उससे उसके बेटे की कुर्बानी नहीं चाह रहा था, बल्कि खुदा उसके ईमान को देखना चाहता था कि वो किस सतह तक ईमान रख सकता है। और इब्रानियों का मुसन्निफ बड़ी खूबसूरत बात लिखता है। वो ये कहता है कि अब्राहम को ये बात पता थी कि खुदा मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। और अगर आपने पैदाइश की किताब में ये वाकया पढ़ा हो तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये बात पढ़ के कि जब अब्राहम अपने नौकरों से जुदा होने लगा तो उसने अपने नौकरों को एक मखसूस जगह पर खड़ा कर दिया। उसने कहा कि तुम यहीं रुको, मैं और मेरा बेटा कुर्बानी करके वापस आते हैं। और उससे कहा कि हम वापस आते हैं, हम दोनों वापस आएंगे। उसका ये ईमान था। हालांकि उनके पास कुर्बानी चढ़ाने के लिए कोई जानवर मौजूद नहीं था, लेकिन उसको इस बात का अंदाज़ा था, उसका इस बात पर ईमान था कि खुदा मेरे बेटे को जिंदा करने की कुदरत रखता है। तो बतौर ईमानदार जब हम खुदा के साथ चल रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें इस चीज़ पर यकीन रखना है, हमें इस बात के लिए तैयार होना है, हमें इस बात पर यकीन महकम रखना है कि हमारे ईमान का टेस्ट ज़रूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी ज़िंदगी में हर दिन ही अच्छा हो, हर दिन ही अच्छा हो और उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट, कोई आजमाइश, कोई परेशानी हमें देखने को ना मिले। एक मुहावरा भी है कि हर दिन इतवार नहीं होता, हर दिन संडे नहीं होता। तो इसी तरह से ईमान की जो ज़िंदगी है, एक ईमानदाराना ज़िंदगी है, उसके अंदर भी हर रोज़ हमें अच्छी खबरें सुनने को नहीं मिलती, हर रोज़ हमें अच्छी बातें सुनने को नहीं मिलती, बल्कि कुछ बातें और कुछ काम हमारी ज़िंदगी में ऐसे भी हो जाते हैं जो हमारी मंशा और हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होते। अय्यूब की ज़िंदगी के जो वाक़यात हैं ये हमें इस बात के लिए उभारते हैं कि बतौर ईमानदार हमें हर हालत में खुदा के साथ खड़े रहना है, हमें खुदा के साथ वफादार रहना है। जब अय्यूब के बच्चे भी मर गए, उसका कारोबार भी ख़त्म हो गया, उसके जानवर भी मर गए और उसकी अपनी बॉडी जो थी वो भी नसूरों से भर गई और वो उनको ठीकरों के साथ खुजाने लगा,
تو اس وقت بھی اس کا ایمان خدا پر تھا. جب اس کی بیوی اس کے پاس آتی ہے، جب اس کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ تو کیوں اس حالت میں پڑا ہوا ہے، تو خدا کے نام کی تکفیر کر اور تو مر جا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو کیسی نادانوں کسی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ تو یہ ایک ایماندارانہ ذہن کی پروڈکشن ہے. ایسے جملے وہی شخص بول سکتا ہے، ایمان کا ایسا اظہار وہی شخص کر سکتا ہے جو بنیادی طور پر خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ شخص نہیں جو کبھی کبھار چرچ چلا جائے، کبھی کبھار بائبل مقدس کو کھول لے اور ایک سطحی مسیحی زندگی گزار رہا ہو. خدا نہیں چاہتا کہ ہم ایک ایسی زندگی گزاریں جس میں ہم صرف دعا کر رہے ہوں، جس میں ہم صرف خدا سے اچھے کی توقع کر رہے ہوں، جس میں ہمارا ذہن صرف انہی باتوں پر لگا ہو کہ خدا سے ہمیں کیا برکت ملے گی، خدا ہمیں ہر روز اپنا مسا دے، خدا ہماری زندگی کے اندر برکات کو لے کر آئے، روپے پیسے کی برکت دے، بچوں کی صحت ٹھیک رہے، ہماری صحت ٹھیک رہے. اگر ہم ہر روز خدا سے انہی چیزوں کی توقع کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنے ذہن کے اندر غلط فہمی کا شکار ہیں، کیونکہ ہر روز ہماری لائف میں ایسا نہیں ہونے والا. آپ بائبل مقدس کے اندر جتنے بھی ہیروز ہیں، جتنے بھی ایماندار ہیں، اگر ہم ان کی زندگی پر نگاہ لگائیں، اگر آپ ان کی زندگی پر غور کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ کہیں نہ کہیں ان کی زندگی کے اندر کرائسس آئے اور انہوں نے خداوند میں رہ کر ان کرائسس کو فیس کیا. تو جو آیت ہم نے پڑھی ہے 41ویں باب کی 11ویں آیت، یہ بڑی حیران کن ہے. کس نے مجھے پہلے کچھ دیا ہے؟ یہ خدا کا سوال ہے بنی نوع انسان سے، اور براہ راست ایوب سے سوال ہے. ہم بھی اپنے آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا ہم خدا سے جو ہر روز برکات کے متلاشی رہتے ہیں، ہم ہر روز خدا سے توقع کرتے ہیں کہ خدا ہمیں نئی نئی چیزیں دے، خدا ہماری لائف کے اندر کسی چیز کی تھوڑ اور کمی نہ آنے دے، خدا ہمیں کہیں بھی فلاپ نہ ہونے دے، کہیں فیل نہ ہونے دے، کہیں بھی ہمیں ٹیمپٹیشن کے اندر نہ جانے دے، ہماری لائف ترقی پر ترقی ہی کرتی چلی جائے اور ہم خدا میں ہر روز خوشی اور شادمانی کا تجربہ ہی کریں. تو ہمیں یہ چیز پہلے سوچنی چاہیے کہ کیا ہم ہر روز جو خدا سے مانگتے ہیں، کیا ہم نے خدا کو کچھ دیا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ بھئی تم نے تو مجھے کچھ بھی نہیں دیا جس کے عوض میں تمہیں کچھ ادا کروں. تو یہ تو ون سائیڈڈ چیز ہے کہ خدا کو ہم کچھ دیے بغیر ہی ہم خدا سے ہر روز ان برکات کو ریسیو کرتے ہیں. اور اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ غور طلب ہے. جو کچھ سارے آسمان کے نیچے ہے وہ میرا ہے. خدا نے یہ کلیم کیا ہے کہ اس آسمان کے نیچے، ایون کہ آسمان کے اوپر بھی جو کچھ ہے وہ خدا کا ہی ہے، کیونکہ آسمان پر خدا کا تخت ہے، اور زمین پر جو کچھ بھی اس کرۂ ارض پر ہم دیکھتے ہیں کائنات کے اندر، وہ سب کچھ خدا کی تخلیق ہے، اور خدا نے اس کو اپنے کلام کے مطابق ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے. کولوسیوں کے خط کے اندر پولس رسول ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ خدا نے اپنے کلام ہی سے ان سب چیزوں کو تخلیق کیا، اور خدا نے اپنے کلام ہی سے ان چیزوں کو ہولڈ کر رکھا ہے. مطلب نظام شمسی کو آپ دیکھیں، اتنے بڑے بڑے سیارے فضا کے اندر گردش کر رہے ہیں، یہ خدا کے کلام کی وجہ سے ہے. سمندر جو ہے وہ سطح زمین سے بہت اوپر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نیچے نہیں آتا. پانی کی یہ نیچر ہے کہ وہ نیچے کی طرف فلو کرتا ہے، لیکن خدا کے کلام کی وجہ سے سمندر اپنی حد کے اندر رہتا ہے اور اس حد سے باہر نہیں آتا. تو خدا نے اس تمام کائنات کو نہ صرف تخلیق کیا ہے، بلکہ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے اس تمام کرۂ ارض کو سنبھالے ہوئے بھی ہے. اور اس زمین پر میں اور آپ بھی، ہم بھی اپنے نہیں ہیں. اس زمین پر جو کچھ ہے خدا کہتا ہے کہ وہ میرا ہے. یہ بات بڑی غور طلب ہے. ہمارا گھر جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارا نہیں ہے. ہمارے گھر میں جو اپلائنسز ہیں وہ بھی ہماری نہیں، یہ خدا نے ہمیں پرووائڈ کی ہیں. الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں، ہمارے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء ہیں، یہ سب چیزیں خدا نے ہمیں مہیا کی ہیں. ہمارے گھر میں بچے ہیں، صاحب اولاد خدا نے ہمیں بنایا، یہ بھی خدا کی طرف سے ہے. خدا نے ہمیں اپنی پہچان بخشی، اپنے بیٹے مسیح یسوع کی پہچان عطا کی، اس کے خون کے وسیلہ سے ہم پاک اور راست باز ٹھہرے. اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ خدا کا جلال ہے اور خدا کی برکت ہے کہ اس نے اپنے بیٹے مسیح یسوع کو میرے لیے اور آپ کے لیے قربان ہونے دیا. اس نے ہمیں کلیسیا کے اندر رکھا ہے، یہ بھی خدا کا کام ہے. ہم تو خدا کے نافرمان تھے، ہم تو خدا سے دور تھے اور ہم تو گناہ کی حالت میں تھے، لیکن خدا کا یہ فضل ہوا ہم پر کہ اس نے ہمیں نہ صرف اپنی شناخت دی، بلکہ اس نے ہمیں ہمارے گناہوں سے بھی مخلصی اور رہائی کا تجربہ دیا. تو یہ سب کچھ خدا کا ہے. کلیسیا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کلیسیا میں جاتے ہیں، خدا نے ہمیں کلیسیا بخشی ہے. یہ خداوند کی تعریف کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی ہے ہمارے لیے. خدا نے کلیسیوں کے اندر پاسبان رکھے ہیں، کوائر لیڈرز رکھے ہیں، میوزیشنز رکھے ہیں، اشرز رکھے ہیں. یہ سب خدا کی طرف سے ہے. خدا نے ہر ایک چیز سے ہمیں نوازا ہے، اور خدا نے ہمیں مکمل بدن دیا ہے.
خدا نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے، خدا نے سننے کی صلاحیت دی ہے، دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھاتے ہیں، ہماری زبان پر خدا نے ذائقوں کو چکھنے کے لیے ایسے مسام رکھے ہیں. جب بھی ہم کوئی میٹھی یا نمکین چیز کھاتے ہیں تو ہماری زبان ہمیں بتاتی ہے، اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ ہمیں بتاتی ہے. یہ سب کچھ خدا کا ہے. یہ فیلنگز، یہ خواہشات، یہ خدا نے ہمارے اندر رکھی ہیں، اور یہ جذبات خدا نے ہمیں دی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والی ہر ایک چیز خدا سے جڑی ہوئی ہے. اور اس وقت بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم اپنی کامیابیوں کو اپنے کریڈٹ پہ لے جاتے ہیں. ہم اپنی کامیابیوں کا کریڈٹ خود لینا شروع کر دیتے ہیں. ہم اپنی کامیابیوں کو اس نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے بہت محنت کی ہے، جی میں نے بہت محنت کی ہے. میں نے یہ چیز دیکھی کہ محنت کرنے کی صلاحیت اور ڈٹرمنیشن اور پیشن بھی خدا کی طرف سے ہی ملتا ہے. بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں لیکن اس کا اجر انہیں نہیں ملتا. لیکن خدا اس شخص کو جو خداوند میں ہے، جب وہ محنت کرتا ہے تو خدا اس کو اس کا اجر دیتا ہے. تو آپ جس طرف بھی نظر دوڑائیں آپ کو نظر آئے گا کہ خدا نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اور خدا ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے. خدا ہماری پریشانیوں سے بھی واقف ہے، خدا ہماری خواہشات کو بھی جانتا ہے. کیونکہ اس کرۂ ارض پر جو کچھ بھی ہے خدا کہتا ہے وہ میرا ہے، اختیارات اس کے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں فلاں کمپنی کا ہیڈ ہوں، میں فلاں جگہ پر سپروائزر لگا ہوا ہوں، یا میں فلاں کمپنی کا آنر ہوں، میرے نیچے اتنے امپلائیز کام کرتے ہیں. یہ سب خدا نے اس کو دیے ہیں. یہ بزنس خدا نے اس کو دیا ہے، یہ جاب خدا نے اس کو دی ہے. ٹھیک ہے، یہ صلاحیت خدا نے ہمیں دی ہے کہ ہم کوئی سکل سیکھ لیں اور پھر اس سکل کو اپنی لائف میں اپلائی کریں، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنی فیملی کا گزر بسر کر سکیں، اس سے پیسہ کما سکیں. یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے. تو یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ ہم جب خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو ہمارا ذہن کیا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے کیا ہے. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ زمین پر جو کچھ ہے وہ سب خدا کا ہے. ہم خود خدا کے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے خون سے مجھے اور آپ کو مول لے لیا ہے. اس نے ہمیں خرید لیا ہے. اس نے ہم سب پر یہ فضل کیا ہے کہ ہم اس کے بن کر رہیں، ہم اس کے ساتھ چلیں، ہم اس کے گھرانے کے لوگ کہلائیں. یہ خدا کا بہت بڑا شرف ہے جو اس نے ہمیں بخشا ہے. یہ خدا کا فضل ہے، کرم ہے، رحم ہے کہ ہم اس کے لوگ ہیں. ہم نے تو اسے کچھ بھی نہیں دیا، ہم اسے کچھ دے بھی نہیں سکتے. اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ جی میں اپنی ٹائتھ چرچ میں دیتا ہوں تو میں خدا کو دیتا ہوں، اگر کوئی یہ شخص کہے کہ جی میں بڑا ہدیہ دیتا ہوں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہدیہ آیا کہاں سے؟ وہ ہدیہ اس کو خدا نہیں دیا تھا. وہ پیسے جو اس نے کمائے ہیں یہ خدا نے ہی اس کو دیے ہیں. خدا نے اس کو توفیق دی ہے، خدا نے اس کو ٹیلنٹ دیا ہے، خدا نے اس کے ارد گرد ایسا ماحول بنایا کہ وہ پیسے کما سکے. تو یہ خداوند کی بڑی برکت ہے جو کچھ ہماری لائف میں ہو رہا ہے. ہمارے بچے اچھی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. یہ زمین پر جو سکول ہیں وہ بھی خدا کے طرف سے ہیں، اور ہر طرح کی چیز خدا کی طرف سے ہی ہے. میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں اس سارے سینیریو میں؟ ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے، اگر میں اس کو ڈھونڈ سکوں تو زبور میں ایک بہت خوبصورت حوالہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. میرا ایمان ہے کہ میں اس کو ڈھونڈ لوں گا اور اس بات کو اس آیت سے مزید تقویت ملے گی. زبور 116 اور اس کی 12 آیت. یہ آیت مجھے بہت پسند ہے. لکھا ہے خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں. یہ کوشچن کرتا ہے زبور نویس اپنے آپ سے، اور 13ویں آیت میں اس کا جواب دیتا ہے میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا. میں خداوند کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا. میرے عزیزو، ہم نے خدا کو کچھ دیا نہیں، لیکن خدا نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ خدا نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. ہم تو زمین پر کچھ بھی نہیں لے کے آئے تھے، ہم تو خالی ہاتھ آئے تھے، لیکن اس نے ہمیں اتنی برکتوں سے بھر دیا، اس نے ہمیں اتنا کچھ دے دیا. اگر کبھی آپ اپنی فیملی پر نظر دوڑائیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ کیسا خوبصورت گھرانہ ہے جو خدا نے مجھے بخش دیا. میں کبھی کبھی اپنی لائف کے بارے میں سوچتا ہوں، کیونکہ 1998 میں میرے والدین دونوں ایک ہی سال میں زمین سے رخصت ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد 2008 میں میری چھوٹی سسٹر وہ بھی خداوند میں سو گئی. تو ہم 4 ہی فیملی کے لوگ تھے. 4 میں سے جو 3 تھے وہ خداوند میں سو گئے، اور میں جو پیچھے بچا میں خدا کے ساتھ چلتا رہا. اور دکھ کی اس گھڑی میں جس میں سے خدا نے مجھے گزارا تمام سالوں میں، خداوند نے مجھے وفادار رکھا. اور 2011 میں خداوند نے مجھے رشتہ ازدواج میں باندھا. خداوند نے مجھے ایک بیٹا بھی عطا کیا. تو دوبارہ سے خدا نے میری فیملی کو بنایا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ تنہا کو خاندان بخشتا ہے. وہ شخص جو تنہا ہو جائے، وہ شخص جو اکیلا ہو جائے،
جو لونلینس کا شکار ہو جائے، خدا اس کے لیے خوشیوں کو واپس لے کر آتا ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا ہمیں دکھ میں ہی چھوڑ دیتا ہے اور پھر خدا ہمیں کبھی یاد نہیں کرتا۔ خدا نے مجھے دوبارہ سے ایک خاندان دیا، اور جب میں اپنی فیملی کو دیکھتا ہوں میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں، اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں، اپنے عزیزوں کو دیکھتا ہوں، جب میں کبھی ان سے ملنے کے لیے جاتا ہوں، جب وہ مجھے ملنے کے لیے آتے ہیں، میں اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں، اپنے ہم خدمت بھائیوں کو دیکھتا ہوں، اور جب کلیسیا کو دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ خداوند نے ان سب اچھے لوگوں میں مجھے رکھا ہے۔ یہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، ہم سب مل کر خداوند سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ کیسی خوبصورت بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سراہیں، ہم ایک دوسرے کی تعریف کریں، اس لیے کیونکہ یہ لوگ جو ہمارے ارد گرد ہیں یہ ہمارے اپنے پیدا کردہ نہیں، یہ خدا نے ہمارے ارد گرد رکھے ہیں، اور وہ چیزیں جو خدا نے ہمارے ارد گرد رکھی ہیں ہمیں ان کے لیے شکر گزار ہونا ضرور ہے۔ اسی لیے زبور نویس کہتا ہے کہ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملیں میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں، میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا۔ یہ روزوں کے دن چل رہے ہیں، اور اس میں بہت سی کلیسیاں جو ہیں وہ روزوں میں ٹھہرتی ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس سیزن کے اندر متحرک ہو جاتے ہیں اور وہ دعا میں بھی ٹھہرتے ہیں، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، اور وہ فیملی کی سطح پر، خاندان کی سطح پر بھی مل کر روزہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک بڑی اچھی پریکٹس ہے۔ ہم اپنے روزے کی اس عبادت میں خداوند کو لائق طور سے اس کی تمجید کر سکتے ہیں، اور خداوند کو ہم جلال دے سکتے ہیں اس طرح سے کہ جب ہم روزہ رکھیں ہم اپنے بدن کو خوراک سے دور رکھیں، اور اپنے آپ کو دعا کے لیے خدا کے زور جھکائیں، اور دل سے خداوند کی شکر گزاری کریں، ان نعمتوں کے لیے بلیو کریں۔ یہ ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں اس کی بڑی قیمت ہے، کیونکہ آپ کسی ایسے شخص سے ملیں جا کر جو ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر پر ہے، ایک ایسا شخص جس کا سانس اس کو اپنے آپ سے نہیں آ رہا، اس کو آرٹیفیشل سانس دیا جا رہا ہے، اس کو مصنوعی سانس دیا جا رہا ہے، اس کو آکسیجن کے ذریعے سے ہیلپ کی جا رہی ہے۔ مجھے بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا ہے جو خود سے سانس لینے کے قابل نہیں رہے تھے، مطلب وہ زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر تھے۔ تو مجھے اس وقت احساس ہوا کہ یہ شخص جب آسانی سے سانس لیتا تھا تو کیا کبھی اس نے اس کے لیے خدا کا شکر کیا تھا؟ وہ لوگ جو اپنی آنکھیں کھو دیتے ہیں حادثوں میں، انہوں نے کبھی یہ سوچا نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ لوگ جن کے دانت ہیں اور وہ روز روٹی چباتے ہیں، کھانا چباتے ہیں، اور بڑی آسانی سے اس کو نگل لیتے ہیں، جب یہ دانت ہمارے منہ میں نہیں رہتے تو پھر ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کئی لوگ آرٹیفیشل دانت لگوا لیتے ہیں، اور ایک دفعہ ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے نئے نئے دانت لگوائے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ انکل جی یہ جو دانت ہیں ان کے ساتھ کھانا کھا کر آپ کو کیسا لگتا ہے؟ انہوں نے ایک بڑی مایوسی سے مجھے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ پتر جڑے اصل دانت ہوندے نے نا وہ اصل ہی ہوندے نے، کیونکہ وہ جڑی فٹنگ خدا نے کیتی ہے نا وہ دا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اس سے میں چبا لیتا ہوں لیکن مجھے وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو مجھے اصل دانتوں سے آتا تھا۔ اس سے مجھے کم از کم اتنی سہولت ضرور مل جاتی ہے کہ میں اپنے نوالے کو چبا لیتا ہوں اور پھر اس کو نگل لیتا ہوں، پھر میرے سٹمک پہ زیادہ بوجھ نہیں پڑتا۔ لیکن اگر آپ مزے کی بات کریں تو مزہ مجھے انہی دانتوں کے ساتھ آتا تھا جو خدا نے میرے منہ میں لگائے تھے۔ تو وہ نعمتیں جو خدا نے ہمارے ارد گرد رکھی ہیں، وہ نعمتیں جو خدا نے ہمارے آس پاس رکھی ہیں، لوگوں کی صورت میں اور ہمارے گھر کی صورت میں، سڑکوں کی صورت میں، جو اچھی سڑکیں ہمارے گھر کے باہر بچھی ہوئی ہیں، یہ سب خدا کا انتظام ہے کہ اس نے ہمارے لیے سہولتیں پیدا کی ہیں۔ تو ہم نے کبھی ان چیزوں کے لیے شاید اس طرح سے شکر گزاری نہیں کی، اور ہم زیادہ تر ان چیزوں سے چڑے ہوتے ہیں، ہم ان چیزوں سے چڑ جاتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہے ہوتے جس نظر سے خدا چاہتا ہے کہ ہم ان کو دیکھیں۔ تو ان آیات کو جن کو ہم نے پڑھا تھا ایک مرتبہ دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ ایوب اس کا 41واں باب اس کی 11ویں آیت، کس نے مجھے پہلے کچھ دیا ہے کہ میں اسے ادا کروں؟ یہ خدا کا کویسچن ہے کہ بھی تم نے مجھے دیا ہی کچھ نہیں، تو میں اس چیز کا ذمہ دار تو نہیں ہوں کہ میں تمہیں کچھ اس کی عوض ادا کروں۔ جو کچھ سارے آسمان کے نیچے ہے وہ میرا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم خود بھی خدا کے ہی ہیں، اور اگر ہم اس بھید کو جان لیں کہ ہم خدا کے ہیں تو پھر ہم خدا کی مرضی کے مطابق ہی اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور زبور 116 کی جو آیات ہم نے پڑھی تھی کہ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملیں میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں، میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا۔ پریز دی لارڈ۔ سو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم دعا مانگیں، ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں، اور اس کے بیٹے مسیح یسوع کا خون جو میرے لیے اور آپ کے لیے بہایا گیا ہے ہم اس کو اپنی زندگی پر لیں، اور ہم ایمان کی زندگی گزاریں، اور ایک ایسی زندگی گزاریں جس سے دوسرے لوگ متحرک ہوں۔ ہم اپنی زندگی میں زیادہ تر کمزوری کی حالت میں ہی رہتے ہیں، اور ہم دوسروں سے کہتے رہتے ہیں کہ بھائی صاحب ذرا میرے لیے دعا تو کریں، باجی مجھے دعا میں یاد رکھیں، کینیڈی بھائی آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو یہی کہتے رہتے ہیں، لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میں کب خداوند میں خود اتنا مضبوط ہوں گا کہ میں لوگوں سے کہوں کہ بھائی میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں۔
بہن میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. کل دونوں میاں بیوی ہم آپ کے لیے دعا کر رہے تھے. یہ کیسی اچھی بات ہے کہ بجائے ہم لوگوں کو یہ کہنے کے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے شکر گزار ہیں. یہ ایک بڑا اچھا جملہ ہے جس کو ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہیے. صرف جملے کی حد تک نہیں، اس کو پریکٹیکل بھی اپنی لائف میں اپنانا ہے. جب ہم دوسروں کو یہ بتاتے ہیں کہ سر ہم نے کل آپ کے لیے دعا کی تھی، ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے بیٹے کی جاب چھوٹ گئی ہے، تو ہم دونوں میاں بیوی نے مل کے آپ کے لیے دعا کیا کہ آپ کے بیٹے کو جاب مل جائے، اور آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے، اس کی شادی کو 2 سال ہو گئے، ہمیں پتہ چلا اس کے پاس اولاد نہیں ہے. ہم نے دعا کیا کہ خداوند آپ کو دادا اور دادی بننے کی برکت بخشے اور ان کو ماں باپ بننے کی برکت بخشے. ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے عزیزوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو اس سے ان کو ایک اعتماد ملتا ہے، اس چیز کی خوشی ملتی ہے کہ لوگ ہماری پرابلم سے، جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں، ہماری مشکلات سے واقف ہیں، اور وہ ہماری مشکلات کو خدا کے زور بھی رکھ رہے ہیں. لیکن جب ہم لوگوں سے یہی کہتے رہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی خود غرضی جیسی بات ہے. ہمیں صرف اپنے آپ سے ہی لگاؤ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے لیے دعا کریں، ہم دوسروں کے لیے دعا نہ کریں. تو زبور نویس یہ کہتا ہے کہ جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے میں اس کے وجہ سے کیا دوں. وہ کہتا ہے میں شکر گزاری کروں گا، میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خدا مجھ سے دعا کروں گا. ہمارے لیے یہ وقت ہے کہ ہم بھی دعا مانگیں اور خدا کی تمجید اور ستائش کریں. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم خدا مجھ سے دعا مانگیں. بحر و بر کے خالق اور مالک، لشکروں کے خدا، میں اپنے اس عزیز خاندان کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں جو سب اس وقت تیری حضوری میں سربسجود ہیں. تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو برکت دے، اور خداوند جب یہ تیری بارگاہوں میں ہر روز حاضر ہوتے ہیں تو بھی خداوند ان پر اپنا آسمان کھول، اور جب کبھی ان کی لائف کے اندر کوئی ٹوسٹ آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی آزمائش آئے، تو خداوند یہ ایمان کی حالت میں تیرے ساتھ کھڑے رہیں، اور یہ اس بات پر بھروسہ رکھیں کہ وہ خدا جو میری زندگی کے اندر خوشحالی اور برکت کو لے کر آتا ہے، مشکل کی اس گھڑی میں، اس بیڈ پیچ کے اندر خدا مجھے ضرور ہی سنبھالے گا، اور خدا مجھے ایک مرتبہ پھر سے سرفرازی بخشے گا، اور وہ مجھے قوت دے گا، طاقت دے گا، تاکہ میں اپنی زندگی کے تمام سالوں میں اس کے ساتھ وفادار بھی رہوں، اس کا شکر گزار بھی رہوں، اس کی تمام نعمتوں کو انجوائے بھی کروں، اور اپنی زندگی سے خداوند کا جلال بھی ظاہر کروں. خداوند میں اس کلام کے لیے تجھ سے برکت چاہتا ہوں، اور تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے ان سب بہنوں اور بھائیوں کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتا ہوں، یسوع کے نام میں، آمین.